सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। कुछ वाकयात आगाज में आज सुनाना चाहती हूँ। फतह मक्का के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम के हमरा मक्के की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अबवा के मकाम पर वालिदा माजिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार अक़दस आता है। रसूल खुदा दो जानों कब्र मुबारक के पास बैठ जाते हैं। ज़ारो कतार रोते हैं। सहाबा कराम परेशान होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त करते हैं, आपको क्या हुआ? रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता, सूरह फातिहा शुरू कर चुका होता, उधर से मेरे घर का दरवाज़ा खुलता और मेरी माँ पुकारती मोहम्मद, तो मैं उनके लिए नमाज तोड़ देता और मैं कहता लब्बैक ए माँ। एक और वाक़या मिलता है कि दाए हलीमा को आता देखते हैं तो उन्हें सवारी से उतारने के लिए झुक जाते कि आपकी कमर मुबारक पर कदम रखकर वो नीचे तशरीफ़ ला सकें। एक बार आप हरम में मौजूद थे, एक शख्स को देखा जो अपनी वालिदा को अपने कंधों पर तवाफ़े काबा करवा रहा था। नबी करीम उस शख्स के इस अमल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस शख्स ने महसूस कर लिया कि मेरे इस अमल को देखकर कायनात के रसूल खुश हो रहे हैं। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद ये शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। नबी करीम की खिदमत में अर्ज़ करने लगा, मेरे इस अमल को देखकर आप मुस्कुराए तो क्या मैंने अपनी वालिदा की खिदमत का हक़ अदा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अगर तुम सारी ज़िंदगी यही अमल करते रहो और अपनी माँ को कंधों पर उठाए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा तवाफ़ करते रहो, यहाँ तक कि तुम्हारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए, तब भी अपनी वालिदा के उस एक दर्द का भी एहसान नहीं उतार पाओगे जो उसने तुम्हें अपने शिकम में रखकर तुम्हारी पैदाइश के वक्त सहे। माँ वो हस्ती कि जिसकी खिदमत उवैस क़रनी बना दे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस खौफ से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ खाना न खाते कि ऐसा निवाला न तनावुल फरमा लें कि जिस पर उनकी माँ की नज़र पड़ जाए। माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन दौरे हाजिर में वो औलादे भी हैं जो खुद अपनी जन्नत को अपने हाथों से जहन्नुम बना रही हैं। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आज उन्हीं लोगों के लिए होगा, दिखाइए। नाज़रीन, मोहसिन इंसानियत दोनों जहानों में मुसलमानों के आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी और बदसलूकी को हराम कर दिया है। माँ तो वो है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बे जलील ने फरमाया है कि ए मूसा अब संभल कर आना, क्योंकि तुम्हारे लिए दुआ करने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके पैरों तले जन्नत है, यानी जिसे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन, वो माँ की ठोकर में है। मगर अफसोस, जिन उंगलियों को पकड़कर हम चलना सीखते हैं उन्हें काटने में जरा नहीं हिचकिचाते। कल जो मनाजर इन आंखों ने देखे हैं वो नाकाबिले यकीन थे। एक बेटा कैसे अपनी माँ को थप्पड़ मार सकता है, कैसे अपनी माँ को लाते मार सकता है, कैसे बेरहम ने अपने ही हाथों अपनी जन्नत रौंद डाली है। घरेलू झगड़ा हो, कोई और मामला हो, बीवी ने वरगलाया हो, खुद किसी बात पर गुस्सा आया हो, माँ ने सही कहा हो, गलत कहा हो, अच्छा कहा हो, बुरा कहा हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, मगर ऐसी सफाकी नाकाबिले कबूल है। माशरे में तालीम की कमी है या घरों में हम वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं जिससे इन मुक़द्दस रिश्तों का एहतराम हुआ करता था। खैर, अरसलान और उसकी बीवी ने क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत करवा ली है, मंजर आम पर भी आए हैं। अरसलान साहब ये कहते हैं कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, मगर उसकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी सास ने उसके शौहर को खुद मारने पर उकसाया है। इतना ही नहीं, उसने गुलनाज बीवी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसके 6 माह के बच्चे को भी ज़ाया करना चाहती थी, जिसकी वजह से अरसलान ने अपनी माँ पर तशद्दुद किया है। लेकिन कल तक बेटी की गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाली माँ ने भी सारी लड़ाई की वजह अपनी बहू को ही करार दिया है। खैर, ऐसा हमारे माशरे में नाज़रीन पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये जो वाक़या कल हुआ है, जो वीडियो सामने आई है, ये यकीनन बहुत तकलीफ़ दे वीडियो है। ये बहुत तकलीफ़ दे वीडियो है हर माँ के लिए। हर उस माँ का दिल गमगीन हो गया, हर उस औलाद का दिल भी यकीनन गमगीन हुआ होगा जो अपने वालिदैन को हुक्म के मुताबिक सर आँखों पर रखती है। बात करने के लिए मुझे मौलाना कौकब नूरानी अकाड़वी साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद
فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ساتھ موجود ہیں۔ کوکب صاحب، آپ سے بات کا آغاز کروں گی۔ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہا جائے۔ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ماں باپ کے حکم کے بغیر ان کے برابر نہ بیٹھا جائے، ان کے حکم کے بغیر ان سے آگے نہ چلا جائے۔ ہم اتنا زیادہ معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کی، میں نہیں دیکھ سکتا۔ سنا ہے میں نے، اور جتنا سنا ہے اس سے میں لرز گیا ہوں۔ بنیادی طور پر دو باتیں ہیں۔ اس لڑکے نے ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکے کو یہاں تک کون سی چیز لائی؟ ماں باپ کی تربیت کیا تھی؟ ماں باپ نے اس لڑکے کو کیا کھلایا، کیا پلایا کہ وہ اتنا بے غیرت ہوا؟ اس کے زمین کی یہ حالت ہوئی، لقمہ حرام کھایا یا غلط تربیت کی، غلط صحبت دی؟ وہ ماں باپ کا قصور ہے، کیونکہ ماں باپ کے پاس اب ٹائم نہیں ہے۔ نتیجے میں اولاد جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ لیکن اوباش جن کو ہم کہتے ہیں جو راستے سے تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں، وہ بھی اس حد تک نہیں جاتے۔ کچھ لیمٹس، کچھ باتیں سننے میں آتی ہیں، مگر ایسی نہیں۔ جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، اے بندے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں کسی اور کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا۔ اور یہ ماں باپ بے بدل ہوتے ہیں، یہ بازاروں میں نہیں ملتے، انہیں خریدا بیچا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وجود ہے۔ اللہ بنانے والا ہے، مگر اسباب میں اللہ نے ان کو ہماری اس جو ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، موجود ہیں، ماں باپ کے ذریعے ہمیں وجود ملا۔ اربوں کھربوں روپے لگا کر محل بنا دوں، غالیچے بچھا دوں، ہیرے جواہرات کی ریل پیل کر دوں، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ پتھریلی زمین ہے، پتھر ہیں، نوکیلے ہیں، ہموار زمین نہیں ہے، اور وہ بہت گرم ہے۔ اتنے گرم پتھر ہیں کہ تازہ گوشت ڈالا جائے تو وہ کباب بن جائے، بن جائے، اتنے گرم۔ ایسی زمین پر میں اپنی والدہ کو اپنی پشت پر، کندھوں پر سوار کر کے چلا ہوں 6 میل، 6 مائل، about 10 کلومیٹرز آپ کہہ لیں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابی پوچھ رہے ہیں۔ کیسی زمین ہے؟ ایک تو پتھر ہے، نوکیلے ہیں، سخت ہیں، گرم ہیں، یعنی پاؤں رکھنا مشکل۔ میں اس پہ ماں کو تکلیف نہیں ہونے دی، خود برداشت کی۔ 6 میل تک ماں کو اس پتھریلی زمین پر کندھوں پہ سوار کر کے چلا ہوں۔ کیا اس کا حق ادا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا
اور تیری وجہ سے اسے درد کے جھٹکے لگتے تھے. شاید، یہ شاید کا لفظ دھیان سے، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہوا ہو، صرف ایک جھٹکے کا، اور وہ بھی شاید. ماں کا حق، جس طرح حدیث میں پوچھا گیا، 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا، 4تھی مرتبہ باپ کا. تو ماں کا اتنا ادب، اور بیہقی شریف میں حدیث موجود، میرے پیارے نبی پاک، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، یعنی والدہ انتقال کر گئی ہیں، لیکن ایسا ہوتا کہ وہ حیات ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا عشاء کی، اور میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی ہوتی. اچانک میری والدہ میرا نام لے کر مجھے پکارتی، بلاتی، میں نماز چھوڑ کے جاتا. کونین کے والی، معلم انسانیت، وہ فرما رہے ہیں میرا نام لے کے بلاتی، پکارتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اب جائیداد کا جھگڑا ہو، زمین کا ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ نے خود ابھی کہا کہ اف کرنے کی اجازت نہیں. اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ ماں کوئی بات کہے، باپ کوئی بات کہے، اور ہم کہیں ہوں، یعنی کیا کہا؟ اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. ناگواری نہیں آنی چاہیے چہرے پر مولانا صاحب. ناگواری بہت دور کی بات ہے. آپ کا کوئی ایسا ایکسپریشن، کوئی ایسا تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے جو یہ ظاہر کرے کہ آپ کراہت یعنی ناپسندیدگی محسوس کر رہے ہیں. 2005 میں میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو میں نے ان کے 40ویں سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں بہت ساری 125 حدیثیں جمع کی تھی ماں باپ کے بارے میں. اس وقت یہ حدیث خود میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی. اس سے پہلے میرے مطالعے میں بھی یہ حدیث نہیں آئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. ہم لوگ پوچھتے ہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دینا، غیبت کرنا، زنا کرنا، سود، حرام، شراب وغیرہ، ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں. اس میں لکھا تھا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں باپ بیٹے یا بیٹی کو بلائیں اور بیٹا بیٹی آگے سے کہہ دے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور شاید ہم روز کرتے ہوں گے. یہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے. مولانا صاحب، ہم جو علامہ صاحب جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، آقا علیہ السلام ایک ایسا شخص جو اپنی ماں سے بد کلامی کرتا تھا، اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہاں پر تو یہ بدبختی کا یہ عالم ہے. میں آؤں گی دوبارہ آپ کے پاس، آپ سے اس پر بھی بات کروں گی. فیاض الحسن چوہان بھی ساتھ موجود ہیں. سر یہ جو واقعہ ہوا ہے، یقیناً یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو ہم تمام لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے. آپ نے بھی اس بات کا نوٹس لیا. اب تک کچھ معلوم ہو سکا ہے فیاض صاحب، آپ کو کچھ کلیئرٹی ہو سکی ہے؟ کچھ بتایا انیشیلی پولیس نے کہ واقعہ آخر ہے کیا؟ کیا صرف اور صرف جائیداد کا ہی معاملہ ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ کچھ پتہ چل سکا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ میرا حلقہ بھی ہے، میرا علاقہ بھی ہے، اور یہ جو گلناز بی بی ہیں یہ میری عزیزہ بھی ہیں. پچھلے 25 سال سے جب میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا تو اس وقت میرے جو فری دستکاری سینٹر کا میں نے ایک چین بچھایا تھا اپنے حلقے میں، اس میں یہ کام بھی کرتی تھی. بنیادی طور پر یہ کیس جائیداد کا بھی ہے، ساس بہو کا جھگڑا بھی ہے کہ جو ہر دوسرے گھر کے اندر ہوتا ہے. لیکن جو ایکٹ لڑکے نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. نہ دین کی جناب کتابوں کے ذریعے سے، نہ دنیا کی کتابوں میں، نہ آخرت کی کتابوں میں. میں کہتا ہوں کفر کی کتابوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے. تو مجھے صبح انہوں نے رابطہ کیا، گلناز بی بی نے اور ان کی بیٹی نے، انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی. میں نے فوری فون کیا
تو انہوں نے آگے سے ساری ڈیٹیل بتائی. میں تو ایک بار شاک ہو گیا. میں نے کہا یار میرا ذہن نہیں مانتا کہ ایک لڑکا ایک انسان اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے. پھر میں نے فوری طور پہ سی ایم صاحب کا بھی مجھے آرڈر آ گیا, وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے بھی فوری حکم دیا کہ اس کے اوپر جو ہے نا فوراً اس کو ٹیک اپ کرو. میں نے پھر راولپنڈی کے سی پی او ہیں احسن یونس صاحب ہیں, بڑا نفیس آدمی ہے, شریف آدمی ہے, بڑے ایکٹیو آدمی ہیں, ان کو, اور پھر ریحان طاہر کے ایس ایچ او ہے تارا کا بات کا, میں نے انہیں آن بورڈ لیا اور میں نے کہا فوری طور پہ اس لڑکے کو گرفتار کرو فوری طور پہ. انہوں نے چھاپے مارنے شروع کیے تو اس لڑکے نے اپنی بیوی کی بیل بیفور اریسٹ کروا لی اور پھر آ کے تھانے میں یہ شامل تفتیش ہو گیا. تو میں نے پولیس کو یہ کہا, سی پی او کو بھی میں نے کہا کہ فوری طور پہ ایس پی کی قیادت میں پورا ڈیلیگیشن بھیجو, اس بزرگ خاتون کے پاس جائے, ان کے پاس بیٹھے, ان کو سیٹسفائی کرے کہ وہ کس قسم کی اور کس طرح کی جناب پوری انویسٹیگیشن اور پورے معاملات چلانا چاہ رہی ہیں. پھر وہ ایس پی وہاں گئے اور جس طرح میں نے انہیں انسٹرکشن دی تھی وہ قدموں پہ بیٹھے اس خاتون کے, وہاں بیٹھ کے پھر وہ ویڈیو ساری وائرل ہو چکی ہے جناب کہ وہ گلناز بی بی نے جناب اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ میں پولیس کی جتنی کارروائی ہے. پھر میرے سے بات کروائی انہوں نے, پولیس نے, ایس پی نے, اور میں نے بڑی ڈیٹیل گلناز بی بی سے بات کی. میں نے انہیں کہا کہ اب آپ سیٹسفائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل سیٹسفائی ہوں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے, یہ اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ پاک نے عجیب ایک رشتہ بنایا ہوا ہے ماں بیٹے کا اور ماں اولاد کا. وہ ماں اب اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بچانے کے چکروں میں ہے. اس بیٹے نے کہ جس نے اپنی شیطانیت جو ہے نا وہ دکھائی ساری دنیا کے سامنے, ساروں کے دل دہلا دیے, اب وہ ماں چاہتی ہے کہ بیٹا بچ جائے, بیٹے کو کچھ نہ ہو. یہ ہے فرق جو ہے نا ایک ماں اور ایک بیٹے کے جو ہے نا ایک تعلق میں, کہ اس حیوانیت اور شیطانیت کے اوپر بھی ممتا جو ہے نا وہ بالکل فیاض صاحب, ماں کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو ماں تو ایسے ہی ہوتی ہے, وہ اپنی ہر اولاد کے لیے ایسی ہی ہوتی ہے, وہ چاہے درندہ بھی ہو. مجھے بتائیے کہ ابھی میں کچھ دیر پہلے وہ کہیں خاتون گفتگو کر رہی تھی تو میں ان کی گفتگو سن رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں جو کچھ میرے بیٹے نے, میری بہو نے میرے ساتھ کیا ہے, جو ظلم کیا, اور اس کے بعد ظلم کے بعد پھر جو ظلم کیا کہ گھر پر آئے, دوبارہ توڑ پھوڑ کی, سب کچھ لے کر چلے گئے, بدنام کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, میں ان کو معاف نہیں کر سکتی. تو فیاض صاحب, آپ نے جو یہ ڈیٹا بھی اکٹھا کیا, معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں, اس کیس کو آپ مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں, پراپرلی دیکھ بھی رہے ہیں, ہو کیا سکتا ہے آگے؟ یہ گھریلو جھگڑا ہے, کس حد تک اس کو سزا کیا ہو سکتی ہے؟ قبل گرفتاری ضمانت پر تو ہے. سنیں, میری ابھی آپ کی جناب بیپر دینے سے 3 منٹ پہلے میری سی پی او صاحب سے 6ٹھی دفعہ بات ہوئی ہے تقریباً آج کے دن میں. ساری ڈیٹیلز انہوں نے مجھے, باقی ہر گھنٹے 1.5-2 گھنٹے بعد وہ میرے سے رابطے میں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بیل بیفور اریسٹ تو 302 کے کیس میں بھی ہو جاتی ہے جناب. تو یہ 6 اگست کو میرے خیال پیشی ہے, 6 اگست کو جناب اس کی ہر حال میں انشاءاللہ جناب بیل جناب اس کی خارج ہوگی اور یہ اور اس کی بیوی گرفتار ہوں گے. اور انشاءاللہ قانون کے مطابق میں آئی تھنک کہ 354 اور 337 F1 اور F2 اس کے اوپر لگے, اور ہماری تو کوشش ہوگی. اور میں نے تو سی پی او صاحب کو ایک بات کہی ہے, میں نے کہا اگر یہ اپنی ممتا کی چکروں میں اگر کچھ صلح صفائی کرنا چاہیں بھی تو اس لڑکے کو ایک دفعہ نشان عبرت بنانا ہے جس نے ماں کے رشتے کو اور ماں کے تقدس کو درست فرما رہے. فیاض صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے گا سر, یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا لاہور کا واقعہ تھا آج سے 1.5 سال پہلے. ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنی والدہ کو اسی بری طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی. ان کے گھر کے اندر 3-4 مرد حضرات مزید بھی موجود تھے. اس کے بعد وہ خاتون میرے پروگرام میں آئی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ دونوں طرف کی سٹوری دیکھیں, ہماری ماں ایسی تھی اس لیے ہمیں مارنا پڑا, ہم رائٹ پر ہیں. تو فیاض صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو والدین, کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے سر, ہمارے قوانین, پھر آپ لوگ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہمارے قانون میں والدین کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے؟ کیا اسمبلی میں اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے سر کہ جو لوگ والدین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے کچھ سخت سے سخت قانون ہو؟ فیاض صاحب سمجھتے ہیں, اٹھائیں گے کیا آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں, قوانین تو بے تحاشا موجود ہے. ابھی محترم عالم دین آپ کو بتا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا میں سے واقعے میں سے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ تو ایک انکار کر دینا ماں اور باپ کو. قوانین سب موجود ہیں, اور دیکھیں شیطانیت اور یہ اللہ کے احکامات ہیں, یہ قرآن پاک میں ہے. میں اس کی بات کر رہی ہوں جو ریاست پاکستان ہے, کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں, اس پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے تو یہاں تک سی پی او سے بات کی ہے کہ اگر والدہ راضی ہو بھی جائے. میں قطع کلامی کی آپ سے معذرت چاہتی ہوں, مولانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے, اگر آپ سن لیں تو. جی مولانا صاحب. جی, آپ نے کہا کہ قوانین, اور وہ فیاض صاحب میں چونکہ میرے روبرو نہیں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ
के कवानीन बहुत से हैं। मुझे ये बताएं, आपके यहाँ निसाब में क्या माँ बाप की इज़्ज़त या बहन भाइयों के लिए कुछ पढ़ाया जाता है? आपके यहाँ कुछ सिखाया जाता है? कोई तरबियत घरों में दी जाती है? कौन सी ग़िज़ा खिला रहे हैं? आप कवानीन की बात कर रहे हैं। कवानीन आपके यहाँ कितने बने हुए हैं? नामूस रिसालत का बना हुआ है, ख़त्म नबूवत का बना हुआ है, इसके अलावा बने हुए हैं। किस कानून पे अमल हो रहा है? कानून बनाने वाले कानून तोड़ते नज़र नहीं आ रहे आपको? आपके मुल्क में जो करप्शन का एक लफ्ज़ बिगाड़, बदउनवानी, वो हर सतह पर है। ये चीज़ें मिलकर की जाती हैं। जबकि हम एक मुआशरा बनाना चाहें, खुशहाल मुआशरा, उसमें तरबियत हो, उसमें निसाब में ये चीज़ें शामिल हों और उसमें जुर्म की जितनी जड़ें हैं आप उनको पकड़ें। जबकि आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। और फिर आप हुकूमत से क्यों मुतालबा करते हैं? आपके घरों में कुछ मौजूद नहीं है? आप खुद क्यों नहीं टाइम देते बच्चों को? अल्लामा साहब जो आपने बात की, अल्लामा साहब जो आपने पॉइंट रेस किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पर क्योंकि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं फयाजुल हसन चौहान साहब अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर इस पे जवाब दीजिएगा फयाज साहब। देखें, आलम दीन है मोहतरम मौलाना कोकब साहब, मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने वही बात की है जो मैंने की है कि कवानीन तो है, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों का नमाजी बन न सका। आपने मुझसे कवानीन का पूछा था, मैंने आपको यही जवाब दिया जो मौलाना साहब ने आपको जवाब दिया है कि असल में हम में से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत की, रियासत की, उलमाए दीन की, मुफक्करीन की, कायदीन की, ज़ुअमा की, अमायदीन की, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की, जितने हमारे अरबाब बस्तो कुशाद हैं सब की। और दूसरा मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे इस पर कोई हिचकिचाहट या शर्माहट नहीं है। अल्लाह पाक के करम से और नबी पाक के सदके हमारे मुसलमान माशरा, दूसरा मशरकी माशरा, तीसरा पाकिस्तानी माशरे के अंदर अल्लाह पाक के करम से ये उक्का दुक्का वाक़यात आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ तरबियत हर घर की तकरीबन ये है कि माँ और बाप की इज्जत और मर्तबत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। ये यूरोप और अमेरिका नहीं है। हाँ, होते हैं सोसाइटी के अंदर ऐसे एलिमेंट आपको हर माशरे के अंदर मिलेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर के अंदर जो ना आपको वो वाकया भी आपके सामने सुना रहे थे जना कि वो माँ के साथ बदतमीजी करता था, एक जना फर्द उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया, उसकी रूह जना वो नहीं निकल रही थी। तो हर दौर के अंदर जना ऐसी खबीस किस्म के लोग, शैतानी सिर्फ लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन हमारी ये डिस्टिंक्शन है कि बीइंग अ मुस्लिम और हमारा एक मुसलमान होने की हैसियत से गिरा पड़ा भी घर होगा ना, गिरा पड़ा भी, वहाँ पे माँ और बाप की इज्जत और मर्तबत और तौकीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। तो हमारा फख्र है ये। मैं फख्र से कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी माशरे के अंदर, मुसलमान माशरे के अंदर नहीं है। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। कोकब नूरानी साहब मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर सलमा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक उनसे अगेन जी। अरसलान जिसने अपनी माँ के साथ जो एक अंदोनाक वाक़या तमाम लोगों के दिलों को जिसने दुखा कर रख दिया है, सब के सब परेशान है कि एक नाकाबिल यकीन वाक़या है कि कैसे कोई अपनी माँ को अपनी टांगों में जकड़ कर इस बुरे तरीके से मार सकता है, पीट सकता है। वो माँ के जिसने ज़बान दी, वो माँ के जिसने जब पलट नहीं सकते थे, जब उठ नहीं सकते थे, जब बैठ नहीं सकते थे, वो माँ आज इतना बड़ा किया कि उसी को ही मारें। डॉक्टर सलमा मेरे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या जब ये वीडियो आपने देखी है तो फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, क्या था, क्या जहन में सोच आई थी? आपको सबसे पहले यकीन आया था कि ये वाकई इसका बेटा ही है जो इस औरत को मार रहा है? मैंने अचानक ही फेसबुक ऑन किया और उस पर ये वीडियो थी तो मुझे समझ में नहीं आई। और फिर मैंने उसके बाद देखा और जिन्होंने ये पोस्ट की थी तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मतलब रिक्वेस्ट भेजी कि प्लीज़ मुझे ये डिटेल ज़रूर सेंड कीजिएगा क्योंकि वाकई की ऑथेंटिसिटी आपको पता होनी चाहिए। उसके फ़ौरन बाद किरण मुझे आपकी वीडियो मिली और तकलीफ़ का हाल ये है कि स्टिल हम तकलीफ़ में हैं क्योंकि हम सब माएँ हैं।
کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے، ناقابل برداشت ہے۔ ایک چیز ضرور کہوں گی، ان کی بعد میں ویڈیوز ضرور آئیں، آج بھی میں نے دیکھی، اس لڑکے کا سوری کا اپالوجی کا بھی آیا، اور اس نے پورے پاکستان کی ماؤں سے سوری کیا، اسے پوری دنیا کی ماؤں سے سوری کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمیں گزری، اور جو مائیں بن رہی ہیں بچیاں، اور جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان سب سے، اور جو بیٹے تکلیف میں تھے۔ میرے بیٹے نے آ کے 4-5 دفعہ مجھے حق کیا کہ ماما ہاؤ دس پاسبل، آپ کچھ بھی کرتی ہوں، آپ کتنی بھی غلط ہو جائیں، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں بات آتی ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا، اس پہ تو ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے کرن۔ ایک عورت کے ساتھ، ایک بزرگ عورت کے ساتھ آپ گھوسے لاتے ہیں، گالیاں اس طرح بول رہے ہیں، اور وہ جو لڑکی اس کے ساتھ کھڑی ہے اس مسلسل وہ ویٹ کر رہی ہے، اور آج وہ ویڈیو بھیجتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ہمارے ساتھ یہ کیا، اس نے ہمیں بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اپنی بیٹی، ایک عورت اور بیوی جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اور اپنی بیٹی جو کل کو ایک عورت ہوگی اور ماں بنے گی، اس کو بچانے کے لیے اس عورت کو مارا، اس کوکھ کو مارا جس سے اس نے جنم لیا۔ یہ تکلیف اتنی زیادہ ہے اس کی سوری سے، ہم جتنی مائیں بیٹھی ہیں ہمیں تو بہت زیادہ تکلیف ہے، ہم معاف نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ ماں کا دل ہے جو پھر بھی کوشش کرے گی بیٹے کو بچانے کی، اور میرا خیال ہے وہ کر رہی ہیں۔ اس بیٹے کو اس سے اچھا جواب شاید کوئی اور ملے نہ ملے، جو اس کی عاقبت بگڑی، جو اس کی زندگی کا اختتام ہوگا، وہ اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا اور اسے کیا نتیجہ مل رہا ہے۔ لیکن اس کی ماں نے پھر کھڑے ہو کے دکھا دیا کہ میں تیری ماں ہوں تو میرا بیٹا تو میری کوکھ سے۔ میرے ذہن میں کل سے جب یہ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی اور آپ نے جس میری ویڈیو کا تذکرہ کیا، تو میرے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی کہ یہ ماں یہ اس وقت کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوگی، اس کے اپنے ذہن پہ کیا چیز ہوگی، کیونکہ بیٹے کا ماں کے لیے سب سے بڑا فخر، سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اس کے وہ بیوہ خاتون ہے، ان کے لیے سہارا ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، یہ وہی اولاد ہے جس کے اوپر وہ فخر کر سکتی تھی، اب ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس وقت میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور وہ سینٹنس میں نے اس عورت کا سنا ہے کہ وہ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے تو مار اور مار، مطلب جب وہ اس کی زندگی کا آخر تھا، اب اس کے بعد موت بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹا مجھے مار رہا ہے، یہ وہی ہاتھ ہے جنہیں میں نے کھانا سکھایا ہے، محنت کرنا سکھایا، اور یہ وہی پاؤں ہیں جو مجھ پہ برس رہے ہیں جنہیں میں نے چلنا سکھایا ہے۔ کرن اتنا تکلیف دہ یہ حالات ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اس سے پہلے میں نے کچھ نہیں لکھا تھا اور میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں صرف چپ کر کے لیٹ گئی تھی۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ ایک بات ضرور آئی، اور جو کرن کے شو پہ میں کرن کے لیے کہہ رہی ہوں، جو میں نے فیل کیا وہ یہ تھا، چلو آؤ پھر اس جنگل میں ایک شمع جلانے کی اپنی سی کوشش کریں کہ شاید کوئی اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کرے، کہ شاید یہ انسان سمجھ جائے کہ رب تو ہمارے لیے صرف جنت ہی چاہتا ہے، یہ تو ہم ہی ہیں جو بضد ہیں اپنے لیے دوزخ بنانے کے لیے، اور اسی لیے ہم انسان سے درندے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سیریسلی ہیٹس آف ٹو یو، کیونکہ وہ ایک ماں ایک بیٹی کی ویڈیو تھی، اور وہ پورا بیان کرتی ہے کہ ہم اس وقت پورے ملک کی مائیں کتنی تکلیف میں ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی جانب آ رہی ہوں۔ علامہ صاحب ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اگر ہم جانوروں کو دیکھیں کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر بھاگنے دوڑنے بھی لگتے ہیں، اگر آپ بکری کے بچے کو دیکھیں تو وہ فوری طور پر بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، خود سے کھانے لگتا ہے، لیکن جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود سے کھا سکے، خود سے پی سکے، خود سے کروٹ نہیں لے سکتا، اور یہی وہ ماں ہوتی ہے کہ جو اس کو اتنا قابل کرتی ہے، اس وقت تک اتنا بڑا کرتی ہے کہ اسے چلنا آ جائے، پھرنا آ جائے، بولنا آ جائے، سمجھنا آ جائے، کھانا آ جائے، پینا آ جائے، پلٹنا آ جائے، اور اس ماں کے ساتھ یہ سب کچھ، یہ اس سے زیادہ معاشرہ نیچے نہیں گر سکتا جو کل کا واقعہ ہو گیا ہے۔ جی آپ بجا کہہ رہی ہیں، مگر آپ کے اس معاشرے میں انسانیت ہی سب سے زیادہ ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، کہیں ریسزم ہے، کہیں دولت کے لیے ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا ہڈی ڈالو تو کتا آتا ہے، آپ سونے کی ہڈی ڈال دیں انسان کتا بن جاتا ہے۔ آپ کے معاشرے میں انسانیت کہیں نہیں سکھائی جا رہی، انسانوں والا سلوک کہیں نہیں ہو رہا، جن کی ہم مثال دیتے تھے کہ جی وہ بڑے مہذب ہیں، ہاں ان کا حال بھی دنیا کے سامنے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے مرکز سے دور کر لیا ہے۔ بحیثیت مسلمان مجھے قرآن اور حدیث سے وابستہ ہونا تھا، میں ابلیسی مشوروں پہ چلا گیا، میرے لیے جو پڑھائی کا جو دوسرا معیار رکھا گیا، دنیا کمانا سکھایا گیا
مجھے بتائیں کتنی مائیں ہیں، معاف کیجیے گا میں سب ماؤں کو نہیں کہہ رہا، کتنی مائیں ہیں جو بچوں کو چوری کرنا بھی سکھاتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو غلط راہ پہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمام باپوں کو، تمام ماؤں کو کہہ دیں۔ آپ کے اس معاشرے میں جو خبریں آ رہی ہیں نا، وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نہ دین کے وفادار ہیں، نہ ملت کے، نہ وطن کے، ہم صرف دولت کے پجاری بن کے رہ گئے۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ جو ہمارے لقمے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ ان کا اثر ہے۔ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ہمارا میڈیا ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ کیا اس میں ہمارا کلچر، ہماری تہذیب ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم سب کو غور کرنا ہے، اور یہ پورا معاشرہ مل کر، ایک فرد کا کام نہیں۔ حکومت کے لوگ آسمان سے نہیں گرتے، وہ بھی ہم ہی چنتے۔ درست فرما رہے ہیں آپ علامہ صاحب، معاف کیجیے گا میں قطع کلامی کر رہی ہوں، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ساتھ موجود تھی سلمہ۔ ناظرین آخر میں صرف اور صرف اس سیگمنٹ پہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ ایک جانب ماں کے ساتھ کیا ہوا اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب گھر کے اندر ہونے والی تربیت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ اگلی بار وہ تربیت ہمارے سامنے ہی کھل کر آ رہی ہے۔ ہو سکے تو اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا اور اپنے گھر کے ماحول کو اپنی تربیت سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا، تمام ماؤں کے لیے یہ بات ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ حکومت نے ناظرین کلبھوشن یادو کیس میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ حکومت نے صدا کی ہے کہ قومی مفاد میں عدالت کلبھوشن یادو کا قانونی نمائندہ مقرر کرے۔ درخواست حال ہی میں جاری کیے گئے صدارتی آرڈیننس کے تحت دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں مزید استدعا کی گئی ہے کہ عدالت قومی مفاد میں کلبھوشن یادو کی جانب سے قانونی نمائندہ مقرر کرے جو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق کلبھوشن کو فوجی عدالت سے سنائی جانے والی سزا کے فیصلے کے حوالے سے نظر ثانی اور فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کی درخواست کی پیروی کرے۔ جاسوس کلبھوشن نے اپنی سزا کے حوالے سے نظر ثانی اپیل دائر کرنے سے انکار کیا ہے۔ بھارت نے بھی نظر ثانی کی اپیل کی سہولت کا فائدہ اٹھانے سے گریز کیا ہے، جس کے بعد حکومت نے خود یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ صدارتی آرڈیننس پر اپوزیشن کی تنقید پر قانون کیا کہتا ہے؟ کیا اس سے کلبھوشن کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل انور منصور۔ شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام پہ۔ سر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ معاملہ جو ہے بہت سمپلی سمجھنے کا یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان سے کہا کہ آپ اپنے قوانین کے مطابق جو ریویو کا اور ریکنسیڈریشن کا جو ایشو ہے وہ کلبھوشن یادو کو دیں گے، نیچرلی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ مدد کرے گا اس بات پہ کہ جو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن ہوگی وہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن جو ہے وہ اس کے وکیل کا مہیا کرنا ضروری تھا، ان کو پوری لیگل سپورٹ کرنا ضروری تھا۔ ہم نے پاکستان نے ان کو 4 عدد خطوط سال کیے اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ آپ آئیں، آ کر ملیں، جس کو کونسلر ایکسس کہتے ہیں، اور ملنے کے بعد ان کو پوری مدد دیں لیگلی کہ وہ جا کر ایک ریویو اور ریکنسیڈریشن فائل کر دیں۔ پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو تقریباً 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، جس کے اندر انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، نہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کے بارے میں کلبھوشن سے پوچھا نہ کہا۔ سیکنڈ ٹائم پھر یہ بات ہوئی جب یہ قانون بن گیا، اس کے بعد ہندوستان نے دوبارہ کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے، تو پاکستان نے ان کو پھر دوبارہ ملنے کی اجازت دی اور اس دفعہ کھل کر کہ جو چاہیں آپ بات کریں۔ وہ بھی تقریباً 2 گھنٹے رہے مگر اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ بھی وہ ملنے گئے مگر پھر بھی کوئی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو تھا وہ چاہ نہیں رہا تھا یہ
کہ وہ ان کو کوئی ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کے بارے میں کچھ کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جواب نہ دے پائے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اس بات پہ کہ کلبھوشن یادو کو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کورٹ کے ذریعے دیا جائے. یہ میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب میں وہاں پر گیا ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر تو اس وقت میں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کے جو کورٹس ہیں وہ اس قابل ہیں, وہ نہ صرف اس قابل ہیں بلکہ وہ ہر چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں قانون کے پیرائے کے اندر, جس کے بیسس کے اوپر یہ آرڈر پاس ہوا. جب یہ آرڈر پاس ہو گیا تو ظاہر ہے, اور انڈیا جو ہے وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے ان کو ریکنسیڈریشن کی موقع دیا جائے, تو پاکستان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ خود کورٹ کو درخواست دیں کہ آپ اپوائنٹ کر دیں کسی کو, تاکہ آپ کے سامنے ایک پورا کیس رکھ دیا جائے, اور رکھنے کے بعد پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا جو سزا دی گئی ہے ملٹری کورٹ سے اس کو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ بیسیکلی ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن جو ہے اس کے لیے کوئی قانون میں اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, تو اس لیے یہ قانون لانا بہت ضروری تھا. انور صاحب, کیونکہ آپ سر قانون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, تو سر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے بڑی تنقید کی تھی, اپنے ٹویٹر پر اس آرڈیننس کو جاری بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرڈیننس, یہ صدارتی آرڈیننس کلبھوشن کو فائدہ پہنچانے کے لیے جاری کیا گیا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈیننس سے کلبھوشن کو فائدہ پہنچے گا؟ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر کہ اگر ٹویٹر اس نے کیا, میں نے ٹویٹر دیکھا نہیں تھا اس کا, مگر یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوا کہ اس قسم کی بات پہ مجھے بہت سخت افسوس ہوا کہ ایک لیڈر ایک پارٹی کا وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کو کی بہتری کی طرف بات کرے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شاید ان کو ایک اسپائی کو بچانے کے لیے کیا گیا. پاکستان نے اسی اسپائی کے لیے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جس طرح سے آرگو ہوا ہے یہ کیس, اور جس طرح سے پاکستان نے اس کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے کہ وہ جا نہ سکے انڈیا واپس, جس طرح سے آرگو کیا گیا اور جتنی محنت کی گئی اس بات پہ, تو وہ اس کے ذہن میں میرے خیال میں نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ جب اگر یہ نہیں کرتے تو کل ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جواب نہیں دے پاتے کہ ہم نے کیوں نہیں کچھ کیا, اس لیے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان شیل گیو assistance for the purposes of review and reconsideration. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان shall give assistance, اور اگر انڈیا نہیں آ رہا سامنے تو پاکستان کو اس قسم کا قانون لا کر, اور تاکہ ہائی کورٹ میں جا کر اور ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں وہ ایویڈنس دیکھ کر یہ بتا دیں کہ یہ جو ہے بیسیکلی صحیح ہے یا غلط ہے جو فیصلہ ہے. تو یہ کہنا کہ گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بات مناسب ہے. ٹھیک ہے انور صاحب, بہت بہت شکریہ سر, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ناظرین, ایک بریک کا وقت کے بعد جب واپس آؤں گی تو بات کروں گی کہ عثمان بزدار صاحب, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن کچھ ایپس ہیں کہ جن کو اب خطرہ ہے. ان دونوں معاملات پر میں نے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. اب جس ٹاپک پر میں بڑھنے جا رہی ہوں, کیونکہ بات اس طرح کی ہو گئی ہے, کچھ ایپس کو لے کر کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے پب جی کے حوالے سے بات ہوئی, پھر ٹک ٹاک کے حوالے سے بات ہوئی. اب سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیتے ہوئے ملک میں یوٹیوب بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے فرقہ وارانہ جرم میں ملوث شوکت علی کی ضمانت کے مقدمے میں اس بات کا نوٹس لیا ہے. جسٹس قاضی امین صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری کارکردگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے, لیکن نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے. کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندانوں کو بخشا نہیں جاتا. کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھا ہوا ہے. ججز کو شرمندہ کیا جاتا ہے. جسٹس قاضی امین نے کہا کہ کل ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا. ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آخر اس کا اختتام تو ہوتا ہے. فوج, عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے. ایسے جرم کے مرتکب کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی؟
PTA حکام نے جواب دیا کہ ہم YouTube پر انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے, صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ کئی ممالک میں YouTube بند ہے اور سوشل میڈیا کو مقامی قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے. امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد YouTube پر ڈال کر دکھائیں. عدالت نے وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. کیا PTA کا موقف درست ہے؟ کیا واقعی کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے YouTube پر فرقہ وارانہ مواد پھیلانے والوں, عدلیہ اور فوج کو نشانہ بنانے والوں کو روکا جا سکے؟ جاننے کے لیے مجھے ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ حشام چودھری صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. حشام سرور, بہت آپ کا. حشام, سب سے پہلے تو مجھے یہی بتائیے گا کہ جو PTA نے جواب دیا ہے کہ ہم صرف رپورٹ کر سکتے ہیں, مواد کو ہٹا نہیں سکتے, اس کے علاوہ PTA کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ نہیں, اس کے علاوہ واقعی PTA کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اگر ہم درخواست بھیجیں کہ جناب یہ کانٹینٹ جو ہے یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے, تو اس کانٹینٹ کو ریموول کے بارے میں بات ضرور ہو سکتی ہے. یہ تو سب کے کنٹرول میں ہے, تمام گورنمنٹ اداروں کے. معاف کیجیے گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. پچھلے دنوں کچھ کیسز ہوئے ہیں, کچھ سینئر صحافیوں کے اپنے YouTube چینل سے وزیر اعظم صاحب کے ویڈیوز کو ہٹا دیا گیا. اس کے علاوہ کشمیر کے معاملے پر بات ہوتی ہے, وہ YouTube سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو ان ممالک کی جانب سے اگر اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے تو YouTube اس پر ایکشن لیتا ہے. تو ہمارے پاس کیا بات ہے؟ ہم اگر PTA اس کے اوپر چاہے, وہی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر نوٹس میں لایا جائے یا اگر اپیل کی جائے تو یہ ہو سکتا ہے نا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر PTA اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان اتھارٹیز کو لکھیں YouTube کو یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو جس سے پرابلم ہے, تو وہ فورسڈ ہو جاتے کنٹینٹ ریموو ہونے میں, اور وہ کنٹینٹ ریموو ہو جاتا ہے. پر درخواست تو دینی پڑے گی نا جی, بغیر درخواست دیے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک آپ کی یہ ایک میں کلیریفائی کر دوں, آپ نے کہا کچھ کنٹینٹ لوکلی ریموو ہو جاتا ہے, وہ کنٹینٹ پھر خود بھی آپ پریشر کر کے ریموو کرا دیتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ نے مجھے کہا کہ یار ایک کنٹینٹ YouTube سے آپ ریموو کر دیجئے, تو میں ریموو کر سکتا ہوں. سو اس طریقے سے بھی ریموو ہو جاتا ہے. سو آپ ان آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون کنٹینٹ کریٹر ہے, اور جو کنٹینٹ آپ کو پسند نہیں آ رہا آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں. آپ کے پاس ایک قانونی طریقہ ہے, آپ کے پاس PTA ہے, سائبر کرائم ہے, آپ انہیں کہیں کہ اس کنٹینٹ کو ریموو کر دیں. اگر وہ کنٹینٹ ریموو کر دیتے ہیں ویل انف, نہیں تو آپ کے پاس ایک حکومتی سطح پہ بھی پاور ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کنٹینٹ کو پن ڈاؤن کرا سکتے ہیں, ریموو کروا سکتے ہیں. اچھا مجھے پلیز کلیئر کیجیے گا, اف ایم ناٹ رانگ, جو میرے پاس اطلاعات ہیں دبئی میں یا دیگر کنٹریز میں جہاں پر YouTube لائسنس لیا جاتا ہے, اس کے بعد اپنے چینلز کو رن کیا جاتا ہے, تو وہاں پر اس کے سٹینڈرڈز موجود ہیں جو غالباً وہاں کی گورنمنٹس کی جانب سے سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہاں ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے نا, سٹینڈرڈ سیٹ کیے جا سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی کانٹینٹ کچھ بھی اٹھا کر نہ ڈال دیا جائے. اسی سٹینڈرڈ کی تو بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ان کو رجسٹر کیا جائے جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ملک میں, تاکہ سینٹرلائزڈ ہو کے یہ کانٹینٹ جو ہے وہ YouTube پہ جائے. اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک تو آپ اس پہ بات کریں کہ انفرادی طور پر ایک پریشر دے کے ہٹایا جا سکتا ہے, اور میرے سامنے کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ کچھ ایسے پاورفل لوگ, کچھ ایسے لوگ جن کے کچھ واقعات ہوئے, کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئیں اور اس کے بعد انہوں نے FIA کو کمپلین کی, سائبر کرائم سے بات کی, ان مواد کو ہٹایا گیا, ریموو کیا گیا, اور وہ اب آپ کو دوبارہ ویڈیوز یا اس طرح کی پکچر سوشل میڈیا پر کہیں پر نہیں ملتی ہیں. تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جواب دیا گیا ہے کہ ہم انفرادی طور کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے. جواب میں تو یہ بھی بولا گیا کہ آپ امریکہ یا یورپ کے بارے میں بات کر کے دکھائیں. میں آپ کو ایک سرسری سا محتاط رہتے ہوئے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ US کی بات کرتے ہیں تو کنٹینٹ کریٹرز جیسے ٹریور نوآ ہے, افرو امریکن, وہ اتنا اگینسٹ بولتے ہیں گورنمنٹ کے, اتنا اگینسٹ بولتے ہیں صدر مملکت ان کے, تو وہاں پہ تو اظہار رائے ہے, آزادی ہے, اظہار رائے ہے, اور لوگ بولتے ہیں. اور اگر آپ ٹریور کا کنٹینٹ دیکھیں تو ہر دوسرے دن صدر کو جو ہے وہ بیشنگ کی جاتی ہے. میں اگین یہ اویئرنیس والی بات ہے. خیر حشام, آزادی اظہار رائے الحمدللہ پاکستان میں یہاں پر بہترین ہے, بھرپور ہے, لیکن ذاتیات کو کہیں پر بھی نشانہ نہ بنایا جا سکتا ہے, نہ اس کی اجازت ہونی چاہیے. یہ بالکل درست بات ہے. بہت بہت شکریہ شام, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. میرے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. خیال رکھیے گا, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کراچی کو بجلی دو, اس مہم کا آج 16واں روز ہو گیا. میں انتظار کر رہی ہوں کہ الیکٹرک کے لوگ کب پروگرام میں آتے ہیں اور کب اس پر بات کرتے ہیں. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।